हाय, मैं हूं नजम अली। यू आर वाचिंग माय वीलॉग चैनल। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी दिन बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और न्यूज़ ये है कि बर्मा में मार्शल लॉ लग गया है। डेमोक्रेसी के मज़े तो उन्होंने लूट लिए, क्योंकि डेमोक्रेसी के मज़े तो यही थे कि रोहंग्या के मुसलमानों को मारा पीटा गया, काटा गया, पूरी दुनिया तमाशा देखती रही। ये थी पहले डेमोक्रेसी। और उस डेमोक्रेसी से पहले भी मार्शल लॉ था और बहुत अच्छी तरह सिस्टम चल रहा था। लेकिन आमतौर पे जिन मुल्कों में डेमोक्रेसी होती है, उसी डेमोक्रेसी के साए में सबसे ज़्यादा करप्शन होती है। करप्ट लोग बैठाए जाते हैं और ऐसे लोगों को चुना जाता है जो बिठाए जाएं, और फिर सारे मुल्क का पैसा इकट्ठा करके और जिन मुल्कों से कर्ज़ा लिया होता है उन्हीं मुल्कों में कर्ज़ा लेके वापस हम भेज देते हैं। क्योंकि जो कर्ज़ा हम IMF और वर्ल्ड बैंक से लेते हैं वो उनके मुल्क में वापस चला जाता है। बल्कि मेरा तो ख्याल है कि कर्ज़ा आता भी नहीं है, वहीं के वहीं किक बैक और कमीशन जो है वो तो स्विस बैंकों में चला जाता होगा। यानी मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं दे रहा, लेकिन ये कि हमारी गुज़िश्ता जो हुकूमतें रही हैं उनके बारे में आए दिन आप टीवी पे तो देखते हैं, कसीदे पढ़े जाते हैं कि भाई कितनी उम्दा गवर्नमेंट थी, या क्या उनका सिस्टम था और क्या तरीक़ा था मुल्क को चलाने का, कि कर्ज़ा ले रहे थे और कर्ज़ा अदा कर रहे थे। अब ये सब लोग ऑक्सफोर्ड के और पता नहीं किन किन यूनिवर्सिटियों के, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और कहाँ के पढ़े लिखे लोग होते हैं। लेकिन ये चोरियां करने से, करप्शन करने से बाज नहीं आते। उसके बाद जब दूसरी गवर्नमेंट आती है तो फिर पोलें खुलती हैं कि ये इतना ले गए, उतना ले गए। लेकिन एक बात आप लोग खुद भी सोचें कि जब ये करप्शन कर रहे होते हैं, मकसद ये है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट साइन कर रहे होते हैं, किक बैक ले रहे होते हैं, तब वो लोग कहाँ होते हैं जो इनके जाने के बाद इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। यानी जब तक ये होते हैं, खा रहे होते हैं, तब तक तो कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा होता। लेकिन जब मुल्क को नुकसान पहुंचा के ये बाहर भाग जाते हैं तो फिर वो लोग घरों से बाहर निकल आते हैं जिन्होंने ये बताना होता है कि भाई पिछली गवर्नमेंट जो है इतने पैसे खा के चली गई, और हमारे इदारे जो हैं वो पकड़ते भी, ऐसी बात नहीं, लेकिन इनके होते हुए जो ये कर रहे होते हैं तब नहीं पकड़ते। तो ये बात आज तक समझ में नहीं आई। दूसरी चीज़ ये है कि यूरोप, अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज़ जो डेवलप कंट्री हैं, वो लोग अपने यहाँ कोई क़ानून बनाते हैं, कोई नया लॉ लाते हैं या कोई चेंजिंग करते हैं। जैसे प्राइवेटाइजेशन पिछले दिनों कुछ साल पहले यूरोप और अमेरिका में शुरू हुई थी। और वो प्राइवेटाइजेशन होने का तरीक़ा ये था कि फ्यूचर में जो बिज़नेस प्रॉफिटेबल नहीं रहते हैं गवर्नमेंट के, तो गवर्नमेंट ने वो बिज़नेस प्राइवेटाइज कर दिए थे। जैसे पोस्ट ऑफिस का 50% से ज़्यादा काम जो है वो ईमेल वगैरह के ऊपर शिफ्ट हो गया। अब बहुत से इदारे जो है आपको ईमेल भेजते हैं, मोबाइल फ़ोन पे मैसेज भेज देते हैं, और ख़त भेजने की ज़रूरत नहीं। तो ख़त व किताबत और डाक का काम और टिकट्स का काम तो ख़त्म हो गया था। तो उसकी वजह से प्रॉफिट आधा रह गया, क्योंकि अब तो पोस्ट ऑफिस जो है वो पार्सल सर्विस करती है। बाकी ईमेल वगैरह और ये जो ख़त व किताबत जो होती है, ये तो अब तकरीबन ख़त्म हो गई है। अब तो मेल के ज़रिए जो है हर आपकी जो है एक फिंगरप्रिंट के नीचे आपके मैसेज जो है वो सेंड हो जाता है, या व्हाट्सएप और ट्विटर है और बहुत से दूसरे सोशल मीडिया के यानी ज़राए आ गए हैं इंफॉर्मेशन पहुंचाने के। तो जो इदारे उनके प्रॉफिटेबल नहीं रहते हैं फ्यूचर में, जैसे हुकूमतों को तो पता है कि भाई अगले 30 साल में जो है कौन से इदारे प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। ये वेस्टर्न कंट्रीज़ को पता होता है, हमें नहीं पता होता। हमें पता भी हो रहा होता है तो हम सो रहे होते हैं। तो उसके बाद वही चीज़ हम अपना लेते हैं। हम जब अपनाते हैं तो आमतौर पे आपने देखा होगा जो हमारे प्रॉफिटेबल इदारे होते हैं हम वही सेल कर देते हैं उठा के माशाल्लाह से। जैसे कि स्टील मिल। अब स्टील मिल हमारे किसी लीडर साहब को पसंद आ गई कि मैं ख़रीद लूँ, तो पहले उन्होंने उसमें करप्शन की और ऐसे लोग लगाए और कहा कि भाई लूटो, पूरी स्टील मिल बर्बाद कर दी। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि भाई इसकी जब ऑक्शन होगी तो मैं खुद ही ख़रीद लूँगा। इसी तरह PIA का हाल करने वाले थे कि PIA आप देख लिएगा, PIA जब प्राइवेटाइज होगी तो हमारे में से ही कोई आदमी खड़ा हो जाएगा कि मैं ख़रीद लेता हूँ, और वो उसको औने पौने दे देंगे। क्योंकि जिन लोगों ने देना है उन लोगों की जेब भी तो वो भर देंगे, और बाकी वो 1 रुपए में, जैसे उन्होंने यूनाइटेड बैंक दिया था, सुना है
کوئی بینک بھی پاکستان میں بکا تھا جو 1 روپے کا بکا تھا، کیونکہ اس کے اوپر قرضہ ورضہ بہت تھا اور بہت امپلائی کی تنخواہ وغیرہ کا بوجھ زیادہ تھا، تو وہ 1 روپے میں دے دیا کہ بھی جان چھوٹے، حکومت جو اربوں روپے ضائع کر رہی ہے۔ تو اسی طرح پی آئی اے بھی بکے گا۔ اچھا، پی آئی اے کا جو روز ہوٹل ہے نیو یارک میں، اس پہ نظر ہے زیادہ تر لوگوں کی، کیونکہ نیو یارک میں جو 5 اسٹار ہوٹل ہے پی آئی اے والوں کا، پتہ نہیں روز گارڈن ہوٹل، اس پر نظر ہے۔ اس وجہ سے پی آئی اے کو برباد کیا گیا تھا کہ بھئی ہوٹل آکشن ہوگا، کیونکہ کئی دفعہ انہیں تجویز دی کہ بھئی فلاں ہوٹل بیچ دو، اور وہ فرانس کی ایجنسیاں وغیرہ اور ہوٹل بیچ دیں، تو پی آئی اے جو ہے دوبارہ کھڑی ہو جائے گی۔ مقصد یہ ہے کہ وہ خود ہی خریدنے کے چکر میں تھے۔ ویسے یہ بھی خبر آئی تھی کہ بھئی ٹرمپ صاحب کو ہوٹل پسند تھا جو نیو یارک پہ تھا، اور وہ خریدنا چاہتے تھے، اور ان کی خواہش کے مطابق پی آئی اے کو برباد کیا گیا۔ خیر، یہ ساری باتیں میں ذرا سی بتا رہا ہوں، آپ لوگ یہ سوچیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ یعنی کسی ملک سے کم نہیں ہے۔ ہمارا ملک بہت امیر ہے، موسم کے لحاظ سے چاروں موسم آپ کو ملیں گے، 8 گھنٹے آپ کو سورج آب و تاب سے چمکتا ہوا آپ کو 30 ڈگری اور 40 ڈگری پہ آپ کو سورج ملے گا، جس سے آپ فیوچر میں جو ہے انرجی جو ہے بہت زیادہ حاصل کر سکتے ہیں، جیسے سولر سسٹم وغیرہ ہے، سولر انرجی۔ تو فیوچر میں تو خیر تیل ویل کی وقت ختم ہونے والی ہے، اور سولر انرجی سے پیٹرول پمپ کے اوپر سولر انرجی سے ہی گاڑیاں چارج ہوا کریں گی، تو یہ سارے کام وام جو ہے ختم ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ، تیل ویل بھی ختم ہو رہا ہے۔ تو سعودی عرب جو ہے اور دوسرے جو مڈل ایسٹ کنٹری ہیں، ان لوگوں کی بھی آنکھیں کھل گئی ہیں کہ فیوچر میں کیا کرنا چاہیے، کس طرح نوٹ کمانا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آٹومیٹک کریکٹ کرتا ہے۔ آپ جتنی بھی کرپشن کر کے ملک کو برباد کریں، لیکن پھر کوئی نہ کوئی معدنیات ہمارے یہاں نہیں ہے تو بہت، بھائی سننے میں آتا ہے تیل بھی ہے، گیس بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن خرید قطر سے رہیں۔ ابھی یہ سمجھ میں آیا کہ قطر صاحب سے وہ ایسے معاہدے کر کے گئے کہ جو قیمت طے ہوئی تھی اسی قیمت پہ ہم 20-30 سال تک مجبور ہیں ان سے خریدنے پہ، یعنی ہم بانڈ ہیں کہ ہم چاہے استعمال کریں نہیں کریں، ہمیں ان سے یعنی گیس خریدنی ہے۔ تو اس قسم کے معاہدے کر کے جاتے ہیں، لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے، جب یہ نقصان دہ ایگریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تب وہ لوگ کہاں بیٹھے ہوتے ہیں جن کی آنکھیں دیر سے کھلتی ہیں۔ یعنی کچھ تو پاکستان میں ایسے ادارے ہوں گے جیسے نیب ہے، ایف بی آر ہے اور دوسرے ادارے ہیں، حکومت جب معاہدے کرتی ہے تو اسمبلی میں بل پاس کیا جاتا ہے، تو اسمبلی میں جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کس طرح پاس کرتے ہیں نقصان دہ۔ اب راجہ رینٹل تھے، انہوں نے رینٹل بجلی دی، لیکن وہ زیادہ سستی تھی آج کل کے لحاظ سے، تو آج وہ ٹی وی پہ فرما رہے تھے کہ بھائی اس زمانے میں 4 روپے یونٹ تھا، آج 40 روپے ہے۔ اچھا، مزے کی بات ہے، دھوکے بازی عوام کے ساتھ دیکھیں، جب ووٹ لینے آتے ہیں بھکاریوں کی طرح، کیونکہ ہمارے پیسے سے پل رہے ہیں نا یہ موٹے موٹے پیٹ والے، کیونکہ اس قسم کے الفاظ یوز اس لیے کیے جاتے ہیں کہ جب عوام تنگ ہوتی ہے، اور میں بھی تنگ ہوں، سیدھی سی بات ہے، آئے دن چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، اور کس طرح آدمی افورڈ کر سکتا ہے ایک معمولی بجلی جو ہے الیکٹرکسٹی، وہ ہمارے یہاں ہر وقت رونر ہوتے ہیں الیکٹرکسٹی کم ہے کم ہے، کوئی کہتا ہے بہت زیادہ ہے سرپلس ہے، کوئی کہتا ہے کہ کم ہے، نئے وہ لگانا ہے، خیر جو کچھ بھی ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ جب یہ سارے معاہدے ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ لوگ کیوں سو رہے ہوتے ہیں جن لوگوں نے ان لوگوں کو پکڑنا ہوتا ہے بعد میں، یعنی پہلے تو شاید، اب یہ بات تو کہنے میں مجبور ہے کہ جو لوگ پکڑنے والے ہیں وہ بھی شاید اپنا فائدہ دیکھ کے اس وقت تو نہیں بولتے وقتی طور پہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے انہیں ہوش آ جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو پروفیٹیبل جو ہے بزنس یعنی ایگریمنٹ نہیں تھے، اور یہ جو نقصان دہ جیسے ریکوڈک یعنی ہمارے گولڈ جہاں سے گولڈ مائنز وغیرہ جو ہے ان کے معاہدے کر کے گئے تھے، اور اس میں یہ تھا کہ آپ اگر یہ معاہدہ کینسل کریں گے تو وہ 6 ارب ڈالر دینے یا 6 بلین ڈالر دینے پڑیں گے جرمانہ، اور وہ کیس جو عدالت میں بھی گیا، اور سنا ہے کہ وہ عدالت میں معاف ہو گئے پیسے، یا پھر یہ کہ اسی کمپنی سے دوبارہ نئے معاہدے کیے جا رہے ہیں، یعنی نئے کک بیک لیے جائیں گے، نئے کمیشن لیے جائیں گے۔ عوام تو بیوقوف ہے، عوام نے کیا کرنا ہے، یہ پاکستان عوام کے لیے بنا تھا لیکن عوام کا نہیں ہے، کیونکہ لیاقت علی خان تک تو پاکستان عوام کا تھا، یعنی پاکستان پاکستانیوں کا تھا لیاقت علی خان تک۔ لیاقت علی خان کے مرنے کے بعد، یعنی ان کے مرڈر کے بعد کہنے، ویسے تو اگر دیکھا جائے تو آئے دن لوگ فرما رہے ہوتے ہیں کہ مرڈر تو سب کا ہی ہوا ہے، جیسے یعنی قائد اعظم کا مرڈر ہوا ہے، پھر
فاطمہ جناح کا یہ ہوا ہے، اور ان کہانی کو بیان کرنے پہ پابندی ہے کہ بھئی آپ سچ نہ بتائیں، کیونکہ بھئی عوام جو ہے پھر کھڑی ہو جائے، کان کھڑے ہو جائیں گے کہ بھئی ذمہ دار کون ہے. ٹھیک ہے نا، جس طرح ہمیں آج تک مشرقی پاکستان کا ذمہ دار پتہ نہیں چلا، لیکن فائدہ کسی کو تو ہوا ہے. مشرقی پاکستان الگ ہونے سے پاکستان میں، یعنی پاکستان کی سارے صوبے جو مینورٹی میں تھے، ایک صوبہ میجورٹی میں آ گیا، اسی کو ہی فائدہ ہوا ہے. مشرقی پاکستان الگ ہونے کے بعد پھر اس کے بعد کیپٹل شفٹ کیا، پھر سارے جابوں پہ جو ہے حصے بکھرے ہو گئے، اور ایک بہت بڑا اوپر جو ہے یعنی ہاتھی آ کے بیٹھ گیا اور وہی فیصلے کر رہا ہوتا ہے. یعنی ایک خاص گروپ ہے، وہ انہی کے ہی وزیر اعظم اور یہ وہ سارا کچھ بنتے ہیں، اور نیچے عوام جو عام عوام جو ہے وہ تو بیچاری بس بجلی کے بل ہی پڑ رہی ہوتی ہے کہ بھئی یونٹ تو 10 روپے کا ہے، اس کے بعد میٹر رینٹ ہے، پھر فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہیں، پھر الیکٹرک ڈیوٹی ہے. یعنی الیکٹرک تو ہمارے ملک میں اندر پیدا ہو رہی ہے، لیکن اس میں لکھا ہے الیکٹرک ڈیوٹی بھی آپ نے دینی ہے، میٹر رینٹ بھی دینا ہے. اور آپ اگر یہ سوچیں کہ کبھی آپ گھر بنوائیں اور اپنے گھر پہ الیکٹرکسٹی لگوائیں اور کے سی والے سے بات کریں تو وہ 1,00,000 1,50,000 روپے لیتے ہیں آپ کے یہاں کنیکشن دینے کے، اور اس کے بعد آپ ساری زندگی میٹر رینٹ بھی دیں. چاہے میٹر خراب ہو جائے تو وہ میٹر خرید کے آپ ہی لگائیں، لیکن اس کے بعد خریدا ہوا اپنے ہاتھ کا میٹر جو ہے اس کا رینٹ دیں، جبکہ اس میٹر کی قیمت 2,000-2,500 روپے بازار میں ہے، لیکن ساری زندگی جو ہے 30 40 50 روپے جو میٹر رینٹ آپ کو دینا پڑتا ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، ذرا سوچا تو جائے. اور ہم بات کر رہے تھے برما کی کہ وہاں ماشاء اللہ لگ گیا، اور یہ ماشاء اللہ اگر وہاں لگ گیا ہے تو بھئی ماشاء اللہ سے ہمارے یہاں بھی لگ جائے گا. ماشاء اللہ نہیں لگے گا، میں ماشاء اللہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ کہ حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں. جو بائیڈن کے آنے کے بعد جو ہے دنیا میں وہ ایگریمنٹ کر کے آئے ہیں کہ بھئی میں 4-5 جنگیں تو ضرور شروع کروں گا، تاکہ ان کے ملک کی جو اسلحہ فیکٹریاں ہیں وہ دوبارہ جو ہے اپنا کام وام شروع کر دیں. بیچاری جو ہے وہ بینک کرپٹ ہونے والی تھی. ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں تو اب نئی جنگیں شروع ہو جائیں گی، اور افغانستان میں دوبارہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم اپنی فوجیں نہیں نکالیں گے. اور اب آپ دیکھیے گا کہ اگر افغانستان میں جنگ ہوگی تو پاکستان میں تو پھر ماشاء اللہ سے ضروری ہے، ماشاء اللہ لگنا پاکستان میں چانسز پیدا ہو گئے ہیں. کیونکہ ماشاء اللہ بھی جب ہی لگتا ہے جب آپ کے ملک کی اکانومی اچھی ہو، کیونکہ آنے والا کہتا ہے کہ بھائی ایسے خالی پیلی پاکستان میں آ کے میں کیا کروں گا، اکانومی اچھی ہونی چاہیے تبھی آؤں گا. خیر عمران خان بس آپ جو ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور باقی جتنے بھی جو ہیں کرپٹ لوگ جن کو انہوں نے کہا تھا کہ میں رلاؤں گا ان کو، تو واقعی وہ رو رہے ہیں. اور عمران خان جو ہے بس مجھے ڈر یہ ہے کہ تقریباً 70 سال کے قریب ان کی عمر ہے، اور ان کے بعد پی ٹی آئی میں اور کوئی چہرہ نہیں ہے ایسا پاپولر جس کو لوگ پسند کریں، کیونکہ آپس میں تو سب لڑ ہی رہے ہیں. شاہ محمود قریشی کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا، اس وجہ سے ان کو تو کوئی پسند نہیں کرتا. اسد عمر جو ہیں ان کے بھی چانسز نہیں ہیں، اور پی ٹی آئی میں فی الحال اس وقت کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن مراد سعید بن سکتے ہیں، کیونکہ مراد سعید جو ہے وہ ایک پی ٹی آئی کے اچھے آدمی ہیں، اور وہ بن سکتے ہیں. باقی اور کوئی پی ٹی آئی میں ایسا نہیں ہے جو پی ٹی آئی کو سنبھال لے. عمران خان کے جانے کے بعد عمران خان کو چاہیے کہ بھئی جس طرح اب جیسے عمران خان کا بیٹا ہے اس کے ہاتھ پہ سب بیعت کر لیں تو زیادہ اچھا ہے، لیکن بیچارے کو اردو یا پنجابی یا انگلش تو خیر آتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو پاکستان کی زبان سیکھنا پڑے گی، اس کے بعد ہی حکومت میں آ سکتے ہوئے تقریریں بھی کرنی پڑتی ہیں. جیسے سونیا گاندھی نے ہندی سیکھ لی، ان کے بیٹے نے بھی سیکھ لی، تو ہمارے یہاں بھی جو ہے فوراً جو ہے وزیر اعظم لگ سکتا ہے، چانسز ہیں. اور بلاول زرداری بھی آ سکتے ہیں. لیکن یہ کہ نواز شریف صاحب جو ہے غداری کا الزام ان کے اوپر ابھی تک لگایا نہیں ہے کسی نے، اس لیے ابھی تو انہوں نے غداری کی نہیں ہے. بیچاروں نے ان کے گھر مودی آئے یا مودی آ کے بیٹھ جائے، مودی کو وہ کاٹ کے آدھا پاکستان دے دیں، لیکن نواز شریف کو غدار کوئی نہیں کہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی غدار کہلوانا یا غدار بننا جن کا حق ہے ان کا باقی 3 صوبوں سے تعلق ہے. ایک صوبہ ایسا ہے جہاں جتنی غداری لوگ کریں غدار کوئی نہیں کہتا انہیں، جیسے کہ صوبہ پنجاب ہے، اور وہاں کے جو عام طور پہ جو لیڈران ہوتے ہیں وہیں سے تو وہ تو ہیڈ آفس ہے لوگوں کو غدار کہلانے کا، کیونکہ سب لوگ جو ہے وہی. اچھا پھر مرتے بھی وہیں جاتے ہیں. پنڈی ایک ایسا خطرناک، پنڈی کا جہاں جلسہ ہوتا ہے وہ ایسی خطرناک جگہ ہے کہ کوئی بھی جو ہے بیچارہ جا کے جو ہے جنت میں پہنچ سکتا ہے. جیسے کہ بھئی ظاہری بات ہے جو آدمی جو ہے
قدرتی موت مرتا ہے وہ جنت میں نہیں جاتا، لیکن یہ ہے کہ جو حادثاتی موت مرتے ہیں، چاہے کتنے ہی کرپٹ لوگ ہوں، لیکن حادثاتی موت جو مرتے ہیں ان کو کہتے ہیں جنت میں جائیں گے وہ۔ خیر یہ جنت کا فیصلہ ہم تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ جنت کے بارے میں ہمارے مولانا حضرات کو ضرور پتہ ہے، ان سے پوچھو تو وہ کئی طریقے ایسے بتا دیتے ہیں شارٹ کٹ جنت میں جانے کے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ جس طرح کرونا وائرس پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، لیکن جس دن کرونا وائرس آیا ہے اس کے دوسرے ہی دن ہمارے یہاں کے حکیموں نے دوا ایجاد کر لی تھی۔ ویسے تو ہمارے ہر علاج جو ہے وہ اجوائن میں ہوتا ہے، اسی اجوائن کو کیپسول میں بھر کے دے دیتے ہیں صدر میں بیٹھ کے، یا پھر یہ کہ کچھ لوہے کے ٹکڑے بھی ڈال دیتے ہیں جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا میگنیٹ سے چپک جاتے ہیں وہ، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی ان کیپسولوں میں کتنی طاقت ہے، اور آس پاس انہیں کے علاقے کے لوگ کھڑے بھی جو ہے 100 150 روپے میں کیپسولوں کسی یعنی کیپسول لیتے ہیں، اگر وہ کھول کے دیکھیں تو اس میں وہ اجوائن وغیرہ کا یا وہ اس کا کلونجی وغیرہ کا جو ہے وہ پاؤڈر وغیرہ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ کرونا وائرس کی دوا جو ہے سب سے پہلے ہمارے ملکوں میں ہی ایجاد ہوتی ہے، یہ بات آپ کو یقیناً پتہ ہوگی۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، اور جہاں تک انڈیا کا اور مودی صاحب کے بارے میں میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ بھائی میری تو دعا ہے کہ مودی صاحب رہے، کیونکہ مودی صاحب جب تک ہیں تب تک انڈیا کے حالات جو ہے یعنی خالصان تو بنوا کے ہی چھوڑیں گے مودی صاحب، کیونکہ انڈین تو مودی صاحب کو بہت پسند کرتے ہیں، تو ان کے فیور میں آج بات کرتا ہوں کہ بھائی مودی صاحب، اللہ کرے مودی صاحب انڈیا میں رہیں، اور فیوچر میں امریکہ کو بڑی جنگیں چاہیے۔ اب بڑی جنگیں چاہیے تو ان ملکوں کو لڑواتا ہے ہمیشہ، امریکہ کہہ لیں یا سسٹم کہہ لیں، بھائی بڑے لوگ اوپر کے لوگ، کیونکہ دنیا میں جنگ ہوتی ہے تو بہت سے ملکوں کا فائدہ ہوتا ہے، بھئی چیزیں اور کارخانے ان کے چلنے لگتے ہیں اسلحے کے، تو ظاہری بات ہے اگر اپنے ملک کی اکانومی ٹھیک کرنی ہے تو ظاہری بات ہے کسی کو تو لڑوانا پڑے گا، تو لڑوانے کے لیے سیدھی سی بات ہے اس وقت سعودی عربیہ اور ایران ان کو لڑوائیں گے، اگر عقل مند ہیں تو نہیں لڑیں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ فیوچر میں امریکہ کے لیے فائدہ مند ہے کہ انڈیا اور چائنا کو لڑوایا جائے، انڈیا اور چائنا کو لڑوایا جائے، اسی لیے امریکہ افغانستان میں آ رہا ہے دوبارہ بیٹھنے کے لیے، اور اپنی فوجیں واپس نہیں بلا رہا ہے، افغانستان میں بیٹھ کے اس جنگ کو کنٹرول کرے گا، یہ ہے۔ اور برما میں جو کرفیو لگا ہے، برما میں جو مارشل لاء لگا ہے، اس کے پیچھے چائنا کا ہاتھ ہے، کیونکہ چائنا نے ہی برما میں مارشل لاء لگوایا ہے، 1 سال کے لیے لگوایا ہے۔ اب اس کے پیچھے کیا ہے یہ تو کہہ نہیں سکتے، لیکن یہ کہ $35 بلین کا خرچہ برما میں روڈ بنانے پر اس کا اتنا خرچہ ہے، اور برما میں جو ہے وہ وہاں سے بھی وہ اپنا جیسے سی پیک پاکستان میں، تو وہاں پہ بھی جو ہے سڑک وغیرہ بن رہی ہے، اور ہیوی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے برما میں جو ہے چائنا نے مارشل لاء لگانے میں چائنا اس کے پیچھے ہے، اور انڈیا جو ہے بس اب مار کے دیکھ والی بات ہے، ہر دفعہ چائنا سے کہتا ہے بھئی اب آ کے دکھاؤ ذرا، وہ 10 کلومیٹر اور قبضہ کر لیتا ہے، پھر کہتے ہیں اب اگر تم آئے تو میں چھوڑوں گا نہیں، 10 کلومیٹر پھر اور کر لیتا ہے قبضہ، تو اس طرح آہستہ آہستہ چائنا جو ہے انڈیا کے علاقہ قبضہ کر رہا ہے۔ آخر میں جب معاہدہ ہوگا اور اپنی سرحد پہ جائیں گے تو چائنا کی سرحد کافی آگے تک آ چکی ہوگی، لداخ چائنا کو مل چکا ہوگا، لیکن یہ کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کشمیر بھی پورا چائنا کو مل جائے گا، کشمیری جو ہیں وہ چائنا سے ہیلپ لیں گے، اور انڈیا مجبور ہو جائے گا کہیں سے کسی معاہدے پہ تو آ ہی جائے گا، اور جنگ جو ہے 100% چانسز ہیں، کیونکہ سب سے فائدہ مند جنگ اس وقت جو نظر آ رہی ہے وہ انڈیا اور چائنا کی ہے، کیونکہ چائنا جس تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اس کو روکنا امریکہ کا ضروری ہے، اور اس کو روکنے کے لیے امریکہ کے پاس ایک ہی طریقہ ہے۔ امریکہ اور یورپ جو ڈیولپ کنٹری ہیں اور جو پوری دنیا پہ رول کر رہے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ چائنا اور انڈیا کو لڑوایا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں کتنے عقل مند ہیں، بلکہ عقل مند کیا، پلہ تو چائنا کا ہی بھاری ہے، وہ آئے دن انڈیا میں گھستا چلا آ رہا ہے، تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ بڑے کنٹری جو ہیں یعنی گد جو ہے نا، یہ بڑے کنٹری جو اوپر کے ہیں جو ملکوں کو لڑواتے ہیں اور ملکوں پہ رول کرتے ہیں، قبضہ کیا ہوا ہے، ان کو اگر گد کہہ رہے ہیں تو کچھ نہیں، کیونکہ گد ہمیشہ مردار کھاتا ہے۔ اب دیکھیں نا عراق ایران لڑے، دونوں میں سے جو ہار گیا اس کے اوپر انہوں نے جا کے قبضہ کر لیا، اور آس پاس کے ملکوں کو ڈروایا کہ یہ صدام حسین جب جو ہے تمہارے ملکوں کے میں بھی نقصان پہنچائیں گے، تو انہی سے پیسے لے کے
اور انہوں نے عراق کی جنگ کا پورا خرچہ سعودی عرب سے وصول کیا، اور ظاہری بات ہے کویت سے وصول کیا اور یو اے ای سے وصول کیا، پوری جنگ کرائے کی لڑی۔ اس کے بعد اب سعودی عرب کے حالات خراب ہیں، اب سعودی عرب کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب کی باری آ جائے۔ اب سعودی عرب ایران کو لڑوانے کی کوشش ہو رہی ہیں، یہ ساری باتیں۔ اب یہ دونوں دیکھتے ہیں کہ کہاں تک قلم بنے کے لڑیں گے، لیکن ابھی میں پھر کہہ رہا ہوں کہ انڈیا اور چائنا کو لڑوانے کی زیادہ کوشش ہو رہی ہے۔ یعنی اس وقت عوام کو جو ہے یا دنیا کو جو ہے دکھایا جا رہا ہے ایران اور سعودی عرب، لیکن جنگ ادھر شروع کی جا رہی ہے جس میں وہ چاہیں گے کہ بھئی ہمارا نام نہ آئے۔ اور امریکہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے پاکستان کو بھی یوز کیا تھا افغانستان میں، اور اس کے بعد جب اس کا کام پورا ہو گیا تو اس نے کہا جہنم میں جاؤ۔ یہی بات ہوئی ہے۔ لیکن پاکستان بھی بہت چالاک ملک ہے، اس نے فوراً چائنا سے اور رشیا سے دوستی کر لی ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان میں بیٹھنے امریکہ دوبارہ آ رہا ہے، اور وہ افغانستان میں بیٹھنے کے چکر میں، پہلے ویسے امریکہ جو ہے وہ برما میں بیٹھنے کے چکر میں تھا، کیونکہ افغانستان میں تو ہر وقت جو اس کے اوپر حملے ہونے کا خطرہ ہے، وہ بیٹھنے تو دیں گے نہیں۔ یہ ہے تو اس وقت جو ہے ایران، پاکستان اور چائنا اور رشیا کو کنٹرول کرنے کے لیے افغانستان میں بیٹھنا چاہتا ہے، اور باقی جو رشیا اور چائنا اور یہ لوگ جو ہیں یہ بھی امریکہ کو وہاں پہ بیٹھنے تو دیں گے نہیں، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے، جب ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ ساری خبریں ہیں، یعنی یہ ایک جائزہ ہے، تھوڑا سا ہائی لائٹ دکھائی ہے۔ اصل تو فلم جب شروع ہوگی جب یہ چائنا اور انڈیا لڑیں گے، اور انڈیا لڑے گا نہیں، کیونکہ انڈیا تو ڈرپوک ہے، کیونکہ وہ تو سکھوں سے نہیں لڑ پا رہا بیچارہ، تو چائنا سے کیا لڑے گا۔ اب پاکستان کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، تینوں ملکوں کے عوام کو اگر کھڑا کر دو اور کسی تھرڈ پرسن سے کہو کہ ان میں سے پہچانو کہ کون کس ملک کا ہے، تو پہچانا نہیں جائے گا۔ کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ایک ہی ملک ہے۔ عوام جو ہے وہ ایک ہی شکل صورت کی ہے، ایک ہی ملک ہیں یہ۔ ٹھیک ہے، ویسے تو انڈیا پاکستان کی تو زبان بھی ایک ہے، لیکن ان عوام کو کھڑا کر جائیں تو آپ پہچانیں گے نہیں کہ ان میں سے پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی، سری لنکن کون ہے۔ تو یہ ایک ہی لوگ ہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے ڈیوائڈ اینڈ رول، تو ان ملکوں کو ڈیوائڈ کر دیا انگریز نے، اور اس کے بعد جو ہے اب اپنا اسلحہ بیچنا ہے۔ اب اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے ان ملک میں ایسے لوگوں کو بٹھایا جائے جو دشمنی کھیلتے رہیں، اور ان کے ملک سے جو ہے اسلحہ خریدتے رہیں، بلکہ اسلحہ نہیں، وہ کوڑا ہوتا ہے، اس لیے کہ جو اچھی چیزیں وہ تو وہ رکھ لیتے ہیں۔ اب انڈیا کا جو ہے، اب چائنا جو ہے جب انڈیا میں گھسا تھا تو انڈیا نے رافیل طیارے جو ہے فرانس سے خریدے۔ اب 6 طیارے خریدے ہیں، اور ان کا میڈیا شور اتنا مچا رہا ہے جیسے ہم نے چائنا سے جنگ جیت لی۔ خیر وہ رافیل طیارے آ بھی گئے، اور پتہ چلا وہ تو کسی کام کے ہی نہیں ہے، اس سے اچھے طیارے تو ہمارے کیا کہتے ہیں JF-16 ہے یا JF-17 ہے، ویسے تو 18 بھی آنے والا ہے جو 2 پائلٹ کا ہوگا، یا 18 یا 19۔ خیر، تو جب ہم جہاز خود بنا رہے ہیں، جب ٹینک ہم بنا رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے بندوقیں اور بم شم بنانے کے تو ہم ماسٹر ہیں، اور جب ہمارے پاس جو ہے خطرناک قسم کے ہتھیار آلریڈی موجود ہیں، اور ہمارا جھگڑا ہمیشہ پڑوسیوں سے ہی ہوتا ہے۔ بھئی پاکستان میں ہر پڑوسی دوسرے پڑوسی سے جل رہا ہوتا ہے، اسی طرح بھئی جب ہم ایک ہی نیچر ہے تو ظاہری بات ہے انڈیا اپنے پڑوسی سے جلتا ہے، ہم انڈیا سے جلتے ہیں، یہ جیلیسی تو ہونا ہے۔ اس بیچ فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ اس فائدہ جو ہے وہ امریکہ، انگلینڈ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ اسلحہ دونوں کو بیچتے ہیں، اور اسلحہ خریدنے کے لیے ہم قرضہ بھی دیتے ہیں، اور ہم اسی پیسے سے خرید لیتے ہیں۔ خیر، اپنے رائٹ سائڈ پہ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، اور لال رنگ کا سبسکرائب لکھا ہے رائٹ سائڈ پہ، اس کو ضرور دبا دیں تاکہ میں اگلی ویڈیو بنا کے آپ کو دکھاؤں، اور آگے میں آپ کو اور بتاؤں گا یہ کہ پاکستان میں کرفیو پاکستان میں ماشاءاللہ لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا ہے، لیکن چانسز تو بھئی پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ جس طرح حکومتیں لڑ رہی ہیں اس حساب سے تو چانسز ہیں، اور تھوڑی سی اکانومی اچھی ہونے دیں، پھر جو ہے ماشاءاللہ لگے گا، اور اس دفعہ جو لگے گا وہ ہر دفعے کی طرح ہم کہتے ہیں بہت ہی سخت لگے گا، لیکن ماشاءاللہ لگنے کا تعلق امریکہ کے افغانستان میں آنے سے ہے۔ اگر جنگ شروع ہوتی ہے، امریکہ کو ویسے جب بھی افغانستان میں جنگ لڑنی تھی تو پاکستان میں مارشل لا لگ گیا تھا، جس میں ضیاء الحق کا مارشل لا تھا، اس سے پہلے ایوب خان کا مارشل لا تھا، اس لیے کہ لیاقت علی خان کو قتل کرنے کے بعد، کیونکہ لیاقت علی خان کا جھکاؤ جو ہے
رشیا کی طرف ہو رہا تھا. ویسے تو امریکہ گئے تھے وہ، لیکن ان کا جھکاؤ رشیا کی طرف جا رہا تھا، تو ان کو فارغ کر دیا گیا. ٹھیک ہے، فارغ کرنے کی کئی وجہ تھی نا، یا تو بڑے کنٹری نے فارغ کیا تھا یا ہمارے ملک کے اندر والوں نے. خیر سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور میری اگلی ویڈیو دیکھیں. خدا حافظ.